बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दो चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि बाय इलेक्शंस का एक्सपीरियंस हमारे सामने है। बाय इलेक्शंस में ये हो रहा है कि जो भी जमात हारती है वो रिजल्ट्स जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती। रीजंस होंगे, डेफिनेटली रीजंस होंगे उसके, लेकिन उसका मुस्तकिल हल क्या है? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। कौन करेगा? मैंने तो नहीं करने, आपने नहीं करने, पॉलिटिशियंस ने ही करने हैं, और जब तक बैठेंगे नहीं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं बनेंगे। और जनरल इलेक्शंस की जब बात आएगी, ये तो सिर्फ अभी बाय इलेक्शंस की बात है, जनरल इलेक्शंस जब होंगे तो उस वक्त तो एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि जनाब उस वक्त तो फिर एक सीट पे तो इलेक्शन नहीं होना, उस वक्त तो बहुत सी सीटें होंगी, कई सीटें होंगी, पूरे पाकिस्तान में सीटें होंगी। तो उसका हल निकालना जरूरी है और टाइमली निकालना जरूरी है। सेकेंडली, जब हम बात करते हैं कि कोई पैगाम आया है और इंडिया की तरफ से पैगाम आया है कि जनाब वो बैठ के सारे इश्यूज जो हैं उनको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग द कोर इशू ऑफ कश्मीर, तो उस पे क्या होना चाहिए? अलीपिंड नहीं वसिया, अलीपिंड वसिया नहीं है, लेकिन एक इनिशिएटिव लिया जा सकता है और उसी वक्त लिया जाएगा जब कंसेंसस होगा। और कंसेंसस किसने देना है? पार्लियामेंटेरियंस ने देना है। और कोई चीज जब शेप अप हो जाएगी, जब होमवर्क हो जाएगा, शेप अप हो जाएगी, तो उसके बाद फाइनल डिसीजन जो है वो पार्लियामेंट ने ही लेना है। सो इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कहा जाए कि नहीं जी हम नहीं बात करेंगे, मेरे ख्याल में इफ वी सिट अक्रॉस द टेबल एंड टॉक अबाउट थिंग्स, इश्यूज, सरक्रीक का इशू है, ट्रेड का इशू है, जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि सिर्फ 2% ट्रेड करते हैं हम इंडिया के साथ, और अगर हम यूरोप का यहाँ पे एनालिसिस करें तो यूरोपियन कंट्रीज आपस में 98% जो है वो तजारत करती हैं आपस में, लेकिन हम सिर्फ 2% करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम कश्मीरियों को बिल्कुल अबंडन नहीं कर सकते, ना करेंगे, और उनके साथ खड़े रहेंगे, और उस वक्त तक खड़े रहेंगे जब तक ये इशू सॉर्ट आउट नहीं होता। चाहे हमें मॉरल सपोर्ट करनी पड़े, किसी भी लेवल पे इंटरनेशनली सपोर्ट करनी पड़े, हम जारी रखेंगे। लेकिन उसके साथ साथ क्या हम ये जरूरी समझते हैं, क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये मेरे सवाल है कि हम नथी कर लें सिर्फ कश्मीर का इशू, और उसके साथ साथ बाकी इश्यूज जो है उनको पेंडिंग रखें कि जनाब जब तक कश्मीर का इशू नहीं हल होगा उस वक्त तक बाकी इश्यूज हम सॉर्ट आउट नहीं करेंगे। डीमिलिटराइजेशन हो सकती है सियाचिन की, ग्लेशियर पिघल रहा है, और क्या वो सारे इश्यूज हम नथी करके रखें कश्मीर के साथ, या साइड बाय साइड जितने इश्यूज है उनको सॉर्ट आउट करते जाए और कश्मीर का इशू जो है उसको जिंदा रखें? मेरे साथ मेरे बड़े मोतबर दोस्त, मेरे बड़े अच्छे दोस्त, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान शाहिद खकान अब्बासी साहब मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि वो अपनी इनपुट दें। मुझे बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए, बड़ी जल्दी से आए, मेरे ख्याल कराची तो फ्लाइट लेके आए हो तुसी? जी अभी कराची से आए। अच्छा कराची की कर दे रहे हो? इलेक्शन लड़ान दे रहे हो? इलेक्शन लड़ रहे सर। अच्छा इलेक्शन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बचिया नहीं इलेक्शन से? इंशाल्लाह बचेगा जी। अच्छा, यू आर होपफुल? इलेक्शन जितनी जीत हार हो गई, इलेक्शन बच जाएगा, इलेक्शन बच ताकि जिन्होंने कुछ किया वो सामने उन्होंने ना आ जाएगा। क्या मतलब? जिसने इलेक्शन चोरी किया जी उनको जवाब देना पड़ेगा। किसने? आज आप जिसने भी किया है वो नाम आ जाएगा, वो सूबाई हुकूमत की बात है। अच्छा, देखिए जो चीज हकायक आपको सपोर्ट ना करे ना, तो फिर जरा आदमी का कमजोर होता है अखलाकी तौर पर। अच्छा, कि आपने जनरल इलेक्शन में जब 40% पोलिंग हुई तो आपके वोट थे 6000, जब पोलिंग हुई आधी 20% तो आपके वोट हो गए 16000। ये अकल तस्लीम नहीं करती। अच्छा, पोलिंग जितने पोल्स हुए हैं, 3-4 पोल्स हुए पिछले एक हफ्ते के अंदर, पीपल्स पार्टी चौथे या 5वें नंबर पे थी, तो इलेक्शन कैसे जीत सकती है? फिर जो रवैया हमने वहां पर इंतजामिया का देखा, रिटर्निंग अफसर का देखा, उस सारे निजाम का देखा, क्योंकि मैं खुद वहां मौजूद था। अच्छा, तो साफ नजर आता था कि दबाव में है, यानी वो हमसे आंख से आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते। किसका दबाव था? सूबाई हुकूमत का। अच्छा, सूबाई हुकूमत। अच्छा,
یہ دیکھیں نا، بائی الیکشن بڑا سینسٹیو ہوتا ہے اس حوالے سے، خاص طور پر یہ بائی الیکشن کہ صوبائی حکومت کا بھی امیدوار ہے، وفاقی حکومت کا بھی ہے، حکومت کے جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان کا بھی ہے، اور اس میں ایک بڑا اس الیکشن میں ایک اور بڑا ایک انٹرسٹنگ پہلو تھا کہ ایک جماعت تھی جس کو کالعدم کر دیا گیا تھا، تو کالعدم ہونے والی جماعت نے کالعدم کرنے والی جماعت سے زیادہ ووٹ حاصل کیے. اچھا دونوں موجود تھے. اچھا پی ٹی آئی موجود تھی جو حکومت میں ہے، جنہوں نے ٹی ایل پی کو کالعدم کیا، تو ٹی ایل پی کے ووٹ تقریباً دگنے تھے پی ٹی آئی سے. عجیب سے ماحول تھا. تو اس میں جب ایسا الیکشن ہو تو اس میں الیکشن کمیشن کو بھی، انتظامیہ کو بھی بڑا ہی کوشش کرنی پڑتی ہے کہ وہ ان کی نیوٹرلٹی نظر آئی. اب وہ بات نظر نہیں آئی. لیکن سارا دن آپ نے کوئی ایشو ریز نہیں کیا؟ کوئی ایشو ریز ہوا سارا دن آپ کی طرف سے؟ نہیں، پولنگ لو تھی. ہم نے کہا پولنگ کا ٹائم بڑھا دیں. ایشوز ہوتے ہیں جب کاؤنٹنگ ہوتی ہے، ایشوز وہاں پر پیدا ہوتے ہیں. تو آپ کو کاؤنٹنگ میں کوئی گڑبڑ نظر آئی؟ جی، اس میں گڑبڑ. کیا مسئلہ؟ اس میں دیکھیں، پہلی بات ہے کہ فارم 45 جو ہے نا، 100 سے زائد پہ سگنیچر ہی نہیں ہے. اچھا. یہ جب آپ کا ٹرن آؤٹ کم ہو تو آپ بڑے تھوڑے سے پولنگ اسٹیشنز پر دھاندلی کر کے الیکشن بدل سکتے ہیں. اچھا. وہی کام یہاں پر بھی کیا گیا. تانو بڑا تجربہ ہے. جی، تانو بڑا تجربہ ہے ویسے. میں 32 سال ہو گئے جی، 33واں سال جا رہا ہے جی. اچھا اچھا. تو آپ کے خیال میں گڑبڑ ہوئی؟ جی، گڑبڑ ہوئی ہے جی. اچھا. اس میں کوئی شبہ نہیں. سو واٹس دا ریمیڈی؟ ریمیڈی یہ ہے جی، دیکھیں پہلی میں تو ری کاؤنٹ ہے کہ آپ ری کاؤنٹ کر کے دیکھیں، کیونکہ ہمارے پاس جو فارم 45 میں حکومت آر او نے دیے ہی نہیں ہے. اچھا. ریٹرننگ افسر نے ہمیں کوئی ڈیٹا نہیں دیا. ہم نے ان سے 3 چیزیں پوچھی کہ جو واٹس ایپ الیکشن کمیشن کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جیسے کاؤنٹنگ ہو جائے آپ کو واٹس ایپ میسج آ جائے، اس کا ٹائم لائن بتا دیں کب آپ کو میسج ریسیو ہوئے. ہمارا خبر یہ ہے کہ 34 کے ابھی تک واٹس ایپ آئی نہیں ہے. اچھا. 34 میں اگر دھاندلی ہوئی تو بہت فرق پڑ جاتا ہے. پھر ہم نے کہا کہ جب یہ ریزلٹ یہاں پہنچے ہیں آپ کے پاس فزیکلی، اس وقت کیا تھا، ٹائم کیا تھا. اچھا. کیونکہ یہ جو شہری حلقہ ہے اس میں کوئی پولنگ اسٹیشن بھی ریٹرننگ افسر سے آدھے گھنٹے کی مسافت سے زیادہ نہیں ہے. تو اگر وہاں پر ہم 11 بجے پہنچے ہیں تو ابھی بھی ریزلٹ نہیں آئی تھی. اچھا. ابھی ریزلٹ کچھ آ رہے تھے، کچھ راستے میں تھے، یعنی 6 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی. تو اس طرح بہت سے ابہام اس الیکشن کے بارے میں ہیں. اچھا. سو چلیں، یہ تو الیکشن ہو گیا مفتاح صاحب کا، مسلم لیگ نون کا. دیکھیں آپ کو بھی کوشچن مارکس ریز کر دیتے ہیں، آپ بھی سب کرتے ہیں، جو بھی کسی کو بھی پرابلم ہو جو نہیں جیتتا کوشچن مارکس ریز کر دیتا ہے. مائی کوشچن از، نہیں، یہاں پہ فرق ہے. کیا؟ یہاں زیادہ پریس کانفرنس جیتنے والا کر رہا ہے. وہ ابھی انہوں نے کہا کہ ہم چیلنج کرتے ہیں ری پولنگ. آپ ری کاؤنٹنگ نہ کرائیں، ری پولنگ کرائیں. اچھا. تو ری پولنگ کرا. میں نے کہا 100 بسم اللہ کرائیں. میں آپ کے پروگرام کی طرف سے کہتا ہوں جی کرائیں ری پولنگ. جی سو یہ گڈ فار گڈ فار ری پولنگ. اچھا جی 100 بسم اللہ جی. اچھا چلیں. تو آپ کہہ رہے ہیں جناب ری پولنگ کرا لیں. ری پولنگ وہ فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں، سعید علی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، دونوں ہمارے دوست ہیں. تو ہم ان کا بالکل ان کا چیلنج، ان کی آفر قبول کرتے ہیں. اچھا چلو. تو ری پولنگ ہو جائے تو تسلی جو. جی. تسی پرائم منسٹر رہے ہو دو فار اے شارٹ اسپین، بٹ دین اگین الیکٹورل ریفارمز کی طرف کیوں نہیں جاتے آپ لوگ؟ کیونکہ جب جنرل الیکشن ہوگا تو پھر تو ایک ایشو ریز ہو جائے گا. میرے بھائی الیکٹورل ریفارم 2015 میں شروع ہوئے، 2 سال کمیٹی بیٹھی رہی، ساری سیاسی جماعتیں تھیں. 2017 میں آ کے الیکٹورل ریفارم پیکج آیا، وہ اپروو ہو گیا. آج اسی کے مطابق الیکشن ہوتے ہیں. الیکٹورل ریفارم کچھ نہیں کر سکتا. کی کرے اگر میں چوری تے آ جاواں تو مرضی جو مرضی قانون بنا رہو. اور اگر آپ کو قانون کی پرواہ ہی نہیں ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس ملک میں آئین اور قانون کی پرواہ ہی نہیں ہے وہاں پر الیکٹورل ریفارم کیا کریں؟ واٹس دا سولوشن؟ سولوشن یہی ہے جو پی ڈی ایم کہہ رہی ہے، کیا کہ ملک کو آئین کے مطابق کریں. یہ سارے جو یہاں سٹیک ہولڈر ہیں، جو بھی آپ ان کو جو اثر انداز ہوتے ہیں ملک کی سیاست پر، ملک کے معاملات پر، وہ ایک بیٹھ کر تہیہ کریں کہ ہم سارے بڑے محب وطن لوگ ہیں، ہمیں اس ملک نے بہت کچھ دیا ہے، ہم کم از کم اس کو آئین کے مطابق تو چلانا شروع کر دیں نا. چلے. آئین کیا کہتا ہے کس کے بارے میں؟ اس کے بارے میں کہ جو دھاندلی نہ ہو، کوئی قانون کی پاسداری ہو، یہ کہہ رہے ہیں نا آپ. جی. تو پھر یہ کیسے ہوگا؟
کیسے ہوگا؟ دیکھیں، میں پہلے تو جو لیڈرشپ ہے اس میں تہیا کرنا ہوگا کہ ہم نہیں کریں گے. جو اس ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے. یہ کوئی کرے گا؟ جی آپ لوگ پالیٹیشین نہیں، میں پالیٹیشین میں یہی کہہ رہا ہوں نا، لیڈرشپ فیل ہو گئی. اگر ہم نے تہیا کیا ہے کہ ہم نے آئین کو توڑنا ہے، ہم نے قانون کو توڑنا ہے، ہم اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں. آج صوبائی حکومت ہے وہ بے دریغ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتی ہے، وفاقی حکومت اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتی ہے. تو فوجی لیڈرشپ ہے، اگر ہم سب جوڈیشل لیڈرشپ ہے، ہم اپنے آپ کو قانون سے بالا سمجھتے ہیں تو پھر ملک نہیں چل پائے گا. تو پھر حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ اپنی لیڈرشپ شو کریں. لیڈرشپ دیکھیں نا، اگر آپ لیڈر نے ہیں، جواب دیا نا کہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو رہا. میں نہیں ہو رہا، اب ضرورت ہے کہ ہو. اچھا، ٹھیک، یا لیڈرشپ آپ کو شو کرنی پڑے گی سب کو کہ ہم لیڈر ہیں، ہم ملک میں وطن ہیں، ہم اس ملک کے رستے کا تعین کر سکتے ہیں. پھر لیڈرشپ شو کریں. نہیں ہوتا تو یہ سڑکوں پہ ہوگا ایک دن، شاید آج نہ ہو کل ہو، اور آپ کا ملک اتنا نیچے چلا گیا ہوگا. میں صرف گزارش یہ کرتا ہوں اپنے ملک کا موازنہ کر لیں دوسرے ممالک سے. وہ کیوں ترقی کر گئے اور ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ پہلے اس بات کو قبول کریں کہ ہم پیچھے رہ گئے. ہم تو یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں. اب یہ ساری چیزیں the buck stops with the politicians and the leadership. یہ آپ ہی کہہ رہے ہیں نا؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ میں دیکھیں، میں آپ کو پہلے بھی کہا، اس ملک میں حکومت کا نظام، ملک کا نظام آئین کے مطابق نہیں چلتا. اس ملک میں اثر انداز بہت سی قوتیں حکومتی نظام پہ ہوتی ہیں. اس کے اندر سیاستدان ہیں، یعنی جو آئینی نظام ہے، اس کے اندر فوج کا ادارہ ہے، اس کے اندر انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، اس کے اندر جوڈیشری ہے، اس کے اندر میڈیا ہے. اب یہ نیب کی جو نعمت ہے ہمارے پاس وہ بھی اس میں شامل ہے. جب تک یہ لوگ آئین سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھیں گے، جب یہ وہ کام کریں گے جہاں ان کا دائرہ اختیار نہیں ہے، تو پھر ملک نہیں چلے گا. اب میں آپ کو سمپلی بتا دیتا ہوں، یہ الیکشن ہے، قانون ہے 95-5 الیکٹورل جو پیکج تھا ریفارمز والا، وہ کہتا ہے کہ اگر مارجن آف وکٹری 5% آف کاسٹ ووٹ سے کم ہو تو اگر امیدوار چیلنج کرے تو ری کاؤنٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک. آپ پچھلے الیکشن میں دیکھیں، جنرل الیکشن میں کئی جگہ ری کاؤنٹ کی اجازت دے دی گئی، کئی جگہ نہیں دی گئی. اس سے ابہام پیدا ہو گیا. اب یہاں پر مارجن آف وکٹری 5% سے بہت کم ہے. ری کاؤنٹ کی پٹیشن دی، وہ آر او پہلے سے ہی اس کو ریجیکشن لے کر بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا یہ لیجیے ریجیکشن، آپ ریجیکٹڈ. تو یہ باتیں ہیں. تو شاہد صاحب، سب سے زیادہ اس ملک پہ حکومت کس نے کی؟ پیپلز پارٹی، نون لیگ، ایسا ہی ہے؟ نہیں. کس نے کی؟ فوج نے کی. 36 سال براہ راست. تو آئی ایس آئی کے دفتروں کے باہر، ایم آئی کے دفتروں کے باہر جو پولیٹیشنز کی لائنیں لگی رہتی تھی گاڑیوں کی، وہ کون تھے؟ جہاں سے بال ملتا ہے وہی بھی جانا پڑتا ہے نا. چلیں، یہ بات مانتے ہیں کہ بال بکنا نہیں چاہیے، وہ بال غیر آئینی بکتا رہا ہے. اچھا، تو ان کو جا کے پولیٹیشین جو ہیں وہاں پہ فوج والوں کو کنونس کون کرتا رہا کہ جی تسی آ جاؤ، تسی نہیں آؤ گے تو سارا کام ٹھپ ہو جائے گا؟ ہی کرتے رہے نا. ایک بریک لے لو، بریک کے بعد آتا ہوں. جی شاہد خاقان عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جناب، اور ہم بات کر رہے تھے کہ جناب ایشوز ہیں سارٹ آؤٹ کرنے چاہیے، سب کو کرنے چاہیے، جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے، مل بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کرنے چاہیے ایشوز، کیونکہ جنرل الیکشنز میں ایک سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے اور لائن ایک ڈرا کرنی پڑے گی. لیکن کون لائن ڈرا کرے گا، کیسے ہوگی؟ پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم تو اچھا ہے، اس پہ بیٹھ کے اگر آپ شروع کریں، انیشیٹو لیں تو کوئی برائی تو نہیں ہے شاہد صاحب. کس بات کی انیشیٹو؟ الیکشنز، جنرل الیکشنز کس طرح ہوئے گا، کی ہوئے گا؟ ہم نے دیکھیں، میں آپ کو کہا ہے کہ جب تک آپ آئین کو اس کا مقام نہیں دیں گے، ملک آئین کے مطابق نہیں چلے گا، کوئی چیز صحیح نہیں ہوگی. جب ہم یہ جنرل الیکشن کرائی ہی نا. جی نہیں، میں نہ ہی کروائیں تو بہتر ہے. نہیں، اس طرح آپ کرواتے رہے ہیں، ایسے الیکشن تو کوئی آپ کو حل نہیں دیں گے. تو پھر اگر الیکشن نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ جو نظام الیکشن کے بعد بھی چلتا ہے وہی نظام ہوتا ہے. الیکشن تو بے سود ہیں. اچھا، 2018 میں جو الیکشن ہوا، آپ لوگ بھی جتنے الیکشن لڑ کے آئے وہ غلط تھے؟
یار میں پھر یہ کہوں گا کہ ان کے حقائق جو ہے نا ٹروتھ کمیشن ایک بنا دیں, اس کے سامنے آ جائیں, 18 کا بھی اس میں ڈال دیں. اچھا, یہ حقیقت بڑی تلخ ہے کہ ہوا کیا ہے. یہ بہت بڑا ایک تماشا ہے, یقین کریں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو بھی دوسرا آتا ہے وہ اون نہیں کرتا پچھلے معاملات کو. ضیاء الحق نے پورے ایوب خان کے پیریڈ کو اون نہیں کیا, مشرف نے ضیاء الحق کے پیریڈ کو اون نہیں کیا. تو یہ ہم ملک کا قصور کیا ہے؟ کیا ہم ملک کو مسائل حل دے سکیں؟ مجھ سے آپ سوال کرتے ہیں جی نواز شریف صاحب نے 1985 میں یہ کہا تھا, میں اس کو اون کرتا ہوں. اگر وہ فیصلہ غلط تھا میں معافی مانگ لیتا ہوں. ٹھیک. پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھٹو صاحب کے ہر فیصلے کو اس کو اون کرنا پڑتا ہے. یہ اونرشپ سے بات نہیں چلے گی. کیا ہم نے سبق حاصل کیا ہے؟ 2018 میرا خیال ہے 85 کے بعد یہ 9th الیکشن تھا یا 8th الیکشن تھا. یہ بدترین الیکشن تھا ان تمام الیکشنز کا. جتنی دھاندلی اس میں ہوئی ہے, جس طریقے سے ہوئی ہے, اس کی مثال نہیں ملتی. تو پھر ہم نے کچھ سیکھا نہیں. اس کے پھر جو نتائج ہم آج بھگت رہے ہیں. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جو چیزیں کرنے والی ہیں پہلے اگر اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس اور پارلیمنٹیرینز بیٹھ کے کر لیں, سر جوڑ کے کر لیں, جس کا آپ ہی نشاندہی کر رہے ہیں اس کی, کہ جو پولیٹیشنز ہیں یا لیڈرز ہیں وہ ایک تہیہ کر لیں, ٹھیک ہے, کہ آئین کے مطابق چلنا ہے, تو آپ اپنے سے پہلے شروع کر لیں تو پھر باقی کام سارے خود بخود ٹھیک ہوتے جائیں گے. دیکھیں تہیہ وہ لوگ کریں گے جو عوام کے نمائندے حقیقی معنوں میں ہوں گے. تسی لوگ نہیں ہو. نہیں, میں اس ہاؤس میں اکثریت نہیں ہے. نہیں, ایسا ہاؤس میں چھوڑ دو. میں ٹھیک ہے نا, تو ہاؤس میں تو بات ہو نہیں سکتی. پھر کتنے کریے. اس کے بعد پولیٹیکل لیڈرشپ ہے. میں پولیٹیکل لیڈرشپ میں کم از کم جو میں نے دیکھا ہے وہ ذمہ داری نہیں ہے جو ہونی چاہیے. تو یہ کرسی آپ وہاں کرسی رکھ دیں, کرسی دکھائیں, سب بھاگ جائیں گے. تو یہ بندے ہو نا تسی. نہیں, میں کرسی رکھنے والا بھی تو ہے نا. اگر کرسی رکھنے والا نہیں ہوگا تو پھر نزدے کیوں, پھر کرسی پیچھے کیوں نزدے؟ دیکھیں ہر ایک کی کمزوریاں ہوتی ہیں نا, کہ مجھے شاید کرسی پسند ہو, میں الیکٹ ہو کے نہ آ سکتا ہوں, میں کرسی کے پیچھے بھاگ جاؤں گا. مسئلہ یہ ہے کہ کرسی رکھنے والا نہیں ہونا چاہیے. جب کرسی رکھنے والا نہیں ہوگا تو تسی سارٹ آؤٹ کر لو سارے ایشوز, آپ بیٹھ کے پارلیمنٹیرینز کر لو نا. یہ آپ فرشتے اگر بٹھاتے ہوئے کام کر سکتے ہیں, انسان یہ نہیں کر سکتے. انسان میں لالچ ہوتا ہے. تو پھر فرشتے مجھے کرسی نظر آئے گی. جی, فرشتے بھی ہم نے رکھے ہیں, وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے. پھر میرے خیال پھر نہیں, یہ نہ ہو جائے پھر یہ سارے ہی باتیں کی جو کنفیوژن ہے, میں ویسے ہی ڈسکس کروں آپ سے, کیونکہ آپ نے میرے خیال 32-34 سال گزار دیے پالیٹکس میں. سو اگر اسی طرح کنفیوژن چلتی رہی اور ان دا ریکس آف پالیٹیشینز بھی کنفیوژن چلتی رہی, آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں یہ کنفیوژن نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ یہ فیلیور ہے. یہ لیڈرشپ کا فیلیور ہے. یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا فیلیور ہے. یہ ملٹری لیڈرشپ کا فیلیور ہے. یہ جوڈیشل لیڈرشپ کا فیلیور ہے. یہ بزنس لیڈرشپ کا فیلیور ہے. یہ ایک کلیکٹیو فیلیور ہے ہم سب کا. تو وائی ڈونٹ یو اسٹارٹ ورکنگ فرام یور اون ہاؤس؟ اپنا گھر کیوں نہیں آپ پہلے سیدھا کر لیتے پولیٹیشینس؟ میں نے دیکھیں, ہم نے کم از کم اپنا گھر درست کر دیا ہے. کس طرح؟ مسلم لیگ نون نے. وہ کس طرح؟ ہم نے کہا جی ہم کسی ڈیل کا حصہ نہیں بنیں گے, ہمیں ڈیل سے اقتدار نہیں چاہیے. اچھا, یہ ہم نے فیصلہ کیا, ہم اس پہ کھڑے ہیں. اچھا, آج بھی مال کب تک, اللہ کرے ہمیشہ کھڑے رہیں, کیونکہ اس کے بغیر حل نہیں ہے. مال آج بھی بیچنے والے ہیں, مال بکتا نہیں ہے. مصیبت یہ ہو گئی ہے. تو جب سب سیاستدان اس بات پہ, اور یہ میں پھر کہوں گا ممکن نہیں ہے, انسانوں میں یہ ممکن نہیں ہوتا. ہمیں لالچ آ جاتا ہے, ہم پہ دباؤ آ جاتا ہے, ہم چلے جاتے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ایکسپٹ کر دے تو بڑی بڑی گل ہے, تسی ایکسپٹ کر دو کم از کم. میں ایکسپٹ دیکھیں, میں اب ماضی کو جھٹلا تو نہیں سکتا نا, ہوا ہے سب کچھ ماضی کے اندر, ہم نے غلطیاں کی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ لالچ دینے والا کوئی نہیں ہونا چاہیے, دبانے والا کوئی نہیں ہونا چاہیے. لالچ تانے کیوں پھر آؤ ہی نا, میں ایسی انسان ہے نا, تو پھر فرشتے ہوتے تھے نہ ہو کر ڈال چاہتے. اچھا چلو, پھر اس کا مطلب ہے کہ اسی چکر اگر پہ رہیے تو پتہ چلے کہ پھر کوئی ایڈونچرزم نہ ہو جائے کدھر خدا نہ خواستہ. چکر بھی نہ پہ رہو. دیکھیں ایڈونچرزم بے شک ہو جائے, اگر آپ اصولوں پہ کھڑے رہیں گے وہ ایڈونچرزم فیل ہو جائے گا. ایڈونچرزم کو طول اس وقت ملتی ہے, یہ اس کی کامیابی اس وقت ہوتی ہے جب سیاستدان ساتھ شامل ہوتے ہیں. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ISI کے MI کے دفتروں کے بعد لائنیں لگ جاتی ہیں سیاستدانوں, لگتی تھیں, اب وہ لائنوں میں کمی واقع ہو گئی ہے. میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ لائنیں نہیں ہوں گی.
مشکل ہی لگ رہا ہے منو کا. نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا اختیار نہیں ہے نا لائنیں لگوانے کا. جب وہ خود کام چھوڑ دیں گے تو لائنیں بھی نہیں لگیں گی. اچھا کوئی ایسی سٹیج آپ کو نظر آتی ہے, کوئی ایسی سچویشن آپ کو نظر آتی ہے کہ جناب جیسے اسد عمر صاحب نے ابھی ریسنٹلی کہا کہ جناب عمران خان صاحب کو کوئی ضرورت نہیں ہے اقتدار کی, اور جس وقت وہ سمجھیں گے کہ کوئی چیزیں وہ جو جس طرح اکارڈنگلی کرنا چاہ رہے ہیں اگر نہیں ہو رہی تو ہی ول اسٹیپ ڈاؤن. وہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ اسد عمر صاحب دسو گے, تسی دسو گے؟ میں کی دساں گا, تان نہیں پتا حکومت کا ہے کی اچھا چلو گل نہیں مکی کہ انہوں نے کام خلل پہ ہے, وہ کام کر کے نہ رہے خلل پہ گیا. کوئی کام نہیں کر رہے؟ نہیں, بالکل اختیار ہی کسی بات کا نہیں. اچھا اچھا, یہ ہائبرڈ ماڈل ہے نا. ہائبرڈ ماڈل میں آپ کو اپنی اتھارٹی وہ دینی پڑتی ہے, آپ ایبڈیکیٹ کرتے ہیں اپنی اتھارٹی. جو آپ نے خود کہا کہ ایک ہائبرڈ ماڈل ہے, سارے اکٹھے مل کے فیصلے کرتے ہیں, تو پھر آپ کی اتھارٹی کلیکٹو اتھارٹی آ گئی نا, کلیکٹو ڈیسیژن میکنگ آ گئی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, بات ہو رہی ہے کہ جناب آج کل ایک پیغام آیا ہے انڈیا کی طرف سے کہ جناب بیٹھ کے ایشوز سارٹ آؤٹ کرتے ہیں انکلوڈنگ دا ایشو آف کشمیر. آر یو فار اٹ؟ پیغام سنائے تو صحیح نا. کیا سنائے؟ کیا آیا ہے؟ وہ وائس میسج آیا ہے, وہ بندے نے آگے بتایا ہے, کسی بندے نے آگے بتایا؟ آگے پیغام بتائے نا. کیا پیغام یہ ہے کہ اسی سارے میں دس دینا نا. ہاں. پیغام یہ ہے کہ جناب کہ اسی بیٹھ کے انڈیا جو پیغام آیا ہے کہ جناب اسی بیٹھ کے یعنی کہ انڈیا بیٹھ کے سارے ایشوز سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے تیار ہے پاکستان. سو بسم اللہ. یو گڈ ود اٹ؟ جی سو بسم اللہ جی. ٹھیک. ہاں سو آپ یہ تو ہمیشہ سے آپ کے دور میں بھی انیشیٹو لیا گیا تھا کوئی ایسا؟ 1948 سے بات چیت ہو رہی ہے. 1948 سے کبھی اس کی انٹینسٹی زیادہ ہوتی ہے, کبھی کم ہوتی ہے. لیکن دس از فار دا فرسٹ ٹائم کہ وہ کہہ رہے ہیں جناب کشمیر کے ایشو پہ بھی ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں میں یہ جب اس کے جو پالیسی چینجز ہمیں کرنی پڑیں گی, ہماری ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ 48 کے ریزولوشن کے مطابق ہوگا. کیا ہم نے اسے, کیا انڈیا اس کو قبول کرتا ہے؟ اگر کرتا ہے تو کل فیصلہ کر لیں, اگر وہ نہیں کرتا تو پھر کیا آپ نے کیا دینا ہے اور کیا لینا ہے. کیا ہمیں نتھی کرنا چاہیے کشمیر کے ایشو کو باقی ایشوز کے ساتھ؟ سرکریک کا ایشو ہے, سیاچین کی ڈی ملٹرائزیشن ہو سکتی ہے, گلیشیئر پگھلتا جا رہا ہے, ٹریڈ ہو سکتی ہے, پانی کا ایشو ہے. رانا صاحب 27 سال پہلے یہ فیصلہ ہو گیا تھا سرکریک اور سیاچین کا. اچھا پھر ہمارے سیکرٹری ڈیفنس انڈیا پہنچ گئے تھے سائن کرنے کے لیے. پھر تاریخ کا حصہ ہے. تو اگر اس میں یہی اس بار کرنا چاہیں تو کوئی پرابلم ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں جی کہ آپ ان کو چھپائے نہ باتوں کو. کوئی نہیں چھپا رہا جی, تو بالکل پارلیمان کے سامنے رکھیں. تو علی تو پنڈ ہی نہیں بسیا 100%. جی ہمیں بیٹھ کے بات کرنی ہے, ہر چیز ٹیبل پہ ہی حل ہوتی ہے. ٹھیک, جنگ ہم نے کر لی, ہم سے نہیں ہوا, ٹھیک سے بھی نہیں ہوا. ٹھیک, سو ہمیں بات چیت کرنی چاہیے. ہمیشہ بات چیت سے حل ہوتا ہے. ہم بات چیت کر رہے ہیں, کب سے ہم نے بات چیت نہیں کی. وارز میں بھی ہوتی ہے, جنگوں میں بھی, لڑائی میں بھی بیک ڈور ڈپلومیسی بھی چلتی ہے, جنگ ختم ہوتی ہے تب بھی بات چیت ہوتی ہے. تو بات چیت کے لیے آپ ٹیبل پہ ہی حل ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, واپس آتے جی. شاہد خاقان عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, اور ایک زمانے میں جب ہی واز بیہائنڈ دا بارز, آئی ایم ٹاکنگ 99 جی, اس وقت ایک اسکینڈل آ گیا کہ شاید خاقان عباسی صاحب جو ہے ان کا کوئی تعلق ہے ایکٹریس ریشم سے. آپ نے ڈینائی نہیں کبھی کیا؟ میں ایکٹریس ریشم کو جانتا ہوں تو ڈینائی کروں نا. لیکن آپ نے ایکسپٹ کر لیا؟ نہیں, میں نے نہ ڈینائی کیا, ایکسپٹ کیا. میں جانتا ہی نہیں ہوں. وہ اخباروں میں زمین میں سرخیاں چلی. اچھا, اس زمانے میں ٹی وی نہیں ہوتا تھا تو یہی چیزیں تھیں. ہم کورٹ میں گئے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ معاملہ ہے. وہ رپورٹر نے بڑا زور سے پوچھا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہا بالکل یہ معاملہ ہے. میں کہا میں مجھے معاملے کا کچھ اور کہوں گا, کہ نہیں ضرور کوئی بات ہے.
تو یہ ہمارے ملک میں اس قسم کی باتیں چلتی تو رہتی آپ ہیں. نے جان ہی چھڑا لی, آپ نے کہا ہاں جی بالکل ہے. جی جی میں کیا کہوں, میں کہوں گا نہیں ہے تو وہ پوچھیں گے جی. کبھی دیکھا بھی تھا آپ نے نہیں ریشم کو؟ میں نے کالج میں بابرہ شریف ہوتی تھی, ہاں. 1975 میں آخری فلم دیکھی تھی, فلم بھی یاد ہے. اچھا, میرا نام ہے محبت. اچھا. غلام محی الدین صاحب تھے اور بابرہ شریف تھی. اچھا. یہ دو, اس کے بعد کوئی فلم نہیں دیکھی. لیکن ریشم کے ساتھ آپ نے اپنا جناب تعلق ایکسپٹ کر لیا, حالانکہ آپ نے مجھے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. مجھے پتا نہیں تھا وہ کون ہے. میں وہ ریشما ہماری سنگر ہوتی تھی وہ سمجھتا تھا. بہرحال وہ اچھا, ابھی ملاقات ہوئی آپ کی ہمارے آپ کے لیڈر جو ہیں ابھی شہباز شریف صاحب سے. ہاں, ہاں. جی کل ملاقات ہوئی ہے. ہوتی کیا ہے کہ ہمارے لیڈر ہیں. ابھی کوئی بڑی اہم ملاقات ہوئی آپ کی؟ نہیں, ہر ملاقات اہم ہوتی ہے. اچھا. لیکن وہ ابھی جیل سے آئے تھے تو میری ملاقات نہیں ہو سکی تھی ان سے, تو کل میں ان سے ملنے گیا تھا. تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں, وہ تبادلہ خیال ہوتا ہے پارلیمنٹ کے بارے میں, پارٹی کے بارے میں, آئندہ لائمل کے بارے میں, پی ڈی ایم کے بارے میں. تو ان سے ہم مشاورت بھی کرتے ہیں, ان سے رہنمائی بھی لیتے ہیں. نہیں, نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی آپ کی؟ آپ امریکہ گئے تھے؟ ملاقات ہر وقت فون پہ ہو جاتی ہے. وہ زمانے چلے گئے کہ کہیں جانا پڑتا ہے ملاقات کے لیے. آپ ابھی فون کریں, فوٹو بھی آ جاتا ہے, آواز بھی آ جاتی ہے. اچھا, یہی ملاقات ہوتی ہے. اچھا جی. تو جب امریکہ گئے تھے آپ اس وقت ملاقات نہیں ہوئی آپ کی؟ نہیں, اس وقت ملاقات نہیں. کوئی نہیں ہوئی. اچھا, تو امریکہ گئے, آپ کو جو آپ ای سی ایل پہ تھے, جی. ای سی ایل سے آپ نے درخواست دی کہ مجھے جانا ہے؟ نہیں, درخواست نہیں دی. پھر کیا کیا؟ ڈیل کر کے گیا. جی, کیا ڈیل یہ نہیں پتا. ڈیل یہ وہی ایکٹر ریشم والا کیس ہے. ڈیل یہ تھی کہ جاتے ہوئے اور آتے ہوئے میں جناب میاں صاحب کو پیغام دے دوں گا کوئی. جی جی, جو فون میں نہیں دیا جا سکتا. نہیں, فون تو انڈر آبزرویشن ہوتے ہیں نا. جی, انڈر آبزرویشن ہوتے ہیں نا. پوری دنیا انڈر آبزرویشن ہے, گھر بھی انڈر آبزرویشن ہوتے ہیں. تو وہ جاتے آتے ایک حدیث ہے, آپ نے سنا ہوگا نا, کیا کہ خفیہ وہی چیز ہے جو نہ ہوئی ہے نہ ہوگی. اچھا, باقی ہر چیز. اچھا, ایک یہ بڑا مسئلہ ہے کہ جو لیڈران ہے, کسی ایک کا نام نہیں لے رہا, مطلب ہر لیڈر جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ نہیں ہے نا تو کچھ بھی نہیں ہے, اگر وہ آ جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. ایسے ہی ہے یہ ہر ایک کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے. ہوتی ہے نا. نہیں ہے جی, صرف پولیٹیکل لیڈرز کو نہیں. تو پھر کیڑا لیڈر ہے؟ سارے پولیٹیکل لیڈرز کی گل کر رہے ہیں. جوڈیشل لیڈرز کو بھی ہوتی ہے, ملٹری لیڈرز کو بھی ہوتی ہے, سب کو ہمیں یہ غلط فہمی رہتی ہے. اینڈ پولیٹیکل لیڈرز کو بھی ہوتی ہے. جی جی, پولیٹیکل لیڈرز کو بھی ہوتی ہے. تو چرچل نے کہا تھا نا کہ the graveyards are full of indispensable men. تو ہم سب اپنے آپ کو انڈسپینسیبل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر یہ کیوں ہوتا ہے کہ کمپرومائز کیوں کر لیتے ہیں چیزوں پہ ہم لوگ؟ کمپرومائز ان دا سینس کہ جب اسٹیٹ کی بات آتی ہے تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ اگر میں یعنی کہ کوئی لیڈر پاور میں ہے تو سب ٹھیک ہو جائے گا, نہیں ہے تو جہنم میں جائے سب کچھ. ایسا کیوں؟ بات اس کی ہے. کس کی؟ کرسی کی. کرسی کی. وہی نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک کرسی میرے پاس ہوگی تو میں مضبوط ہوں گا, اور وہ مضبوطی جو ہے وہ ملک کے مسائل کا حل دے گی. ایسے ہوتا نہیں ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو کرسی کو عزت دے, جو کرسی کو مضبوط کرے. جس شخص کو کرسی مضبوط کر رہی ہو وہ کچھ نہیں کر سکتا. مندے ہو چیزوں سے, بڑی کھل کے گلاں کر دے ہو ویسے تسی. نہیں, کھل کے میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں کہیں جھوٹ بول بات تو صحیح کر رہے ہیں, دیٹس اے ریئلٹی چیک. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سو آپ کے خیال الزام لایا ہے کہ تعریف کی تھی؟ نہیں, میں تعریف کی تھی. تو الزام تو لیجز کی تھی. نہیں, میں کوئی الزام نہیں لایا, میں تعریف کی تھی تاری. اچھا, آپ ابھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہوتی ہیں کہ جناب شہباز شریف, ووٹ بینک تو ہے جناب, بالکل ہے ووٹ بینک نواز شریف صاحب کا ہے, لیکن شہباز شریف صاحب کو یہ سرٹ کریں گے یا شہباز شریف صاحب نظر آتے ہیں آپ کو آتے ہوئے پاور میں؟ دیکھیں, ہر پولیٹیکل لیڈر اسرٹ کرتا ہے, اس کا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, اس کو بیان کرتا ہے, اس کو ایڈوکیٹ کرتا ہے, پش کرتا ہے. لیکن جب ایک جماعت ایک فیصلہ کر دیتی ہے پھر وہ فیصلہ اس کا بھی ہوتا ہے. سو ان دس پرٹیکولر کیس جو فیصلہ میاں نواز شریف کریں گے وہی فیصلہ ہوگا. جو فیصلہ جماعت کرے گی جس میں شہباز شریف صاحب صدر ہیں, ان کے بات کا زیادہ وزن ہوگا, میری بات سے کم از کم زیادہ ہوگا. شہباز میاں صاحب روئے رواں ہیں, ووٹر ان کو ایکسپٹ کرتا ہے, ان کی بات کا شاید زیادہ, ان سے بھی زیادہ وزن ہو. لیکن جب ایک فیصلہ ہوگا وہ سب کا فیصلہ ہوگا, چاہے میں اس فیصلے کو پسند کروں یا نہ کروں. ٹھیک ہے.
بہت خوشی ہوتی ہے آپ سے بات کر کے، کم از کم کھل کے گلاں کر دیں دیو. زیادہ بلا لیا کرو تو یار چوتھے مہینے یاد کرتے. نہیں آ جائے کرو تسی، میں جدو کہو گے بلا لگا. ٹھیک ہے. نہیں یہ تھوڑا سے میں میرے ذمہ ہو گیا. تھینک یو ویری مچ. اٹس آلویز اے پلیزر ٹو ہیو یو. بہت شکریہ. رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی. اللہ حافظ.